अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम कैसे किसी बेज़बान जानवर की जान ले सकती हो? आखिर चीज क्या हो तुम? किस मिट्टी की बनी हुई हो? सरदार ज़ोहेब खान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। बाबा जान, वो मरी हुई नहीं थी, वो जिंदा मेंढक थी। जोहा ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा तो वो दहल गए। तुमने जिंदा मेंढक कहाँ से पकड़ी? बाबा जान, घर के पीछे ढेर सारे मेंढकें होती हैं, मैंने एक पकड़कर अपने पास रख ली थी। यह अलग बात है कि उसने एक नहीं बल्कि ढेर सारी पकड़ी थी। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर सफाई दी और फिर बाद में मैंने तुम्हें वो मेंढक अपने उस्ताद पर फेंक दी थी, राइट? वो तंज़ी अंदाज में बोले तो जोहा ने भी जोर और शोर से हाँ में सर हिला दिया, जैसे उसने कोई बहुत ही अच्छा काम किया। थोड़ी सी शर्म होती है, तुमने तो मुझे अपने सर्कल में जलील करके रख दिया है। समझ नहीं आती कि तुम्हारा क्या करूं। उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ, वो फौरन से उनके पास ही सोफे पर जाकर बैठ गई और अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। बाबा, वो टीचर मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो मुझे बिला वजह डांटता था। मैंने आपसे शिकायत लगाने की कोशिश की, लेकिन उन दिनों आप अपने बिजनेस के कामों में बिजी थे। आपको पता है, उसने मुझे बहुत जोर से इधर बाजू पर स्टिक से मारा था। जोआ ने अपनी बाजू दिखाई तो उन्होंने शिद्दत जब्त के मारे अपने लब भींच लिए थे। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये कहकर उसने अपनी निगाहें झुका ली। कुछ आंसू उसकी आंखों से टूटकर उसके गालों पर आकर रुके थे, जिनको उसने बेदर्दी से साफ कर दिया था। उन्होंने फौरन ही अपनी बेटी को सीने से लगाया। आई एम सॉरी बेटा, मैं इतनी देर से बिला वजह ही तुम्हें बातें सुनाए जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उस घटिया इंसान को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देता। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। वो आपे से बाहर हो गए थे। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसमें उनकी जान बसती थी। बेगम साहिबा का तो बेटी की पैदाइश पर इंतकाल हो गया था। खानदान वालों ने उनकी बेटी को जब नहुसत की पोटली कहा तो उन्होंने सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। ये उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी थी। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी, क्योंकि वह जानते थे कि दूसरी आने वाली औरत कभी भी उनकी बेटी को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पाएगी जिसकी वो हकदार थी। वो खुद ही अपनी बेटी का ख्याल रखते थे। जो काम माएँ करती थी, ज़ोहेब साहब वो काम भी खुद ही करते थे। कभी कभार जोया की दादी जान उसके पास रहने के लिए शहर आ जाती तो वो उसकी तरफ से थोड़ा सा बेनियाज हो जाते थे, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी बेटी की तरफ से लापरवाही नहीं बरती थी। दूसरी तरफ जोहा साहिबा हद से ज्यादा शरारती थी। अपनी कॉलोनी में उसने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ था। जब लोग उसके शिकायत लगाने के लिए ज़ोहेब साहब के पास आते तो अपनी बेटी को डांटने की बजाय उल्टा उनको कह देते थे कि छोटी बच्ची है, और जिस तरह की उसकी उम्र है, इस उम्र में सब बच्चे इसी तरह से शरारती होते हैं। उनके इस बेजा लाड प्यार ने जोहा को हद से ज्यादा बिगाड़ दिया था। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जोहा को इस कदर आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। जोहा साहिबा को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एफएससी उसने मर मर कर पास की थी। सोने पर सुहागा उसके बाबा जान ने उसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन करवा दिया था। उनका अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके बिजनेस को संभाले, और जोहा को दूर दूर तक कारोबार में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बिजनेस की बातें तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाती थी। जब ज़ोहेब साहब ये देखते तो मज़ीद परेशान होते, क्योंकि वो जानते थे कि उनके ख़ानदान वाले बहुत लालची हैं। यहाँ तक कि उनके अपने सगे भाई भी उनकी दौलत के भूखे थे। बड़े भाई ने जोहा के लिए अपने बेटे का रिश्ता भी मांगा था, लेकिन
زہیب صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا اپنا سگا بھتیجا حد سے زیادہ نالائق تھا اور لالچی آدمی تھا. اس کا کردار بھی خاص نہیں تھا. خاندان والوں نے اس پر بھی بہت سی باتیں بنائی تھیں لیکن ان کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سب سے اہم تھی جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. اور ان کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی تھی کہ جس نے زندگی گزارنی ہے فیصلہ بھی وہی کرے. جب انہوں نے دیکھا کہ زحا خود تو پڑھائی نہیں کر رہی تو انہوں نے اس کے لیے ٹیوٹر رکھ دیے. پہلے 4 ٹیوٹرز کو تو زحا نے اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ خود ہی نوکری چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیکن جو 5واں ٹیوٹر تھا وہ اچھا خاصا ڈھیٹ انسان تھا اور کافی سخت بھی تھا. ایک تو اس کا لہجہ خطرناک تھا اور دوسرا وہ ہٹلر جیسی گھوریاں دیتا تھا. ایک دن تو اس نے زحا کو اسٹک سے مارا بھی تھا. اگلے ہی دن زحا نے ایک ڈبے میں مینڈک بھرے اور وہ پورے کا پورا ڈبہ اپنے ٹیوٹر کے اوپر الٹ دیا. اس نے اس طرح سے سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ ٹیوٹر کو سمجھ بھی نہ لگ سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ بیچارہ اطمینان سے صوفے کے ساتھ جا کر بیٹھا. اس کا پاؤں ایک پتلی سی ڈوری کے ساتھ جا کر ٹکرایا. وہ ڈوری چھت کے اوپر بنے ڈبے کے ساتھ لنک تھی. اگلے لمحے پورے کا پورا ڈبہ الٹ گیا اور وہ مینڈک اس بیچارے کے اوپر آ کر گرے. وہ چیختا چلاتا گھر سے باہر نکلا. زحا کی بدقسمتی کسی وقت ہی بابا جان بھی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے. اب جب زحا نے اپنے اوپر بیتی ہوئی درد بھری داستان سنائی تو وہ اپنے آپ کو باتیں سنانے لگے کہ آخر ایسی بھی کون سی مصروفیت کہ اپنی لاڈلی بیٹی سے بیگانہ ہو گئے ہیں. معافی تلافی کر کے اب دونوں باپ بیٹی لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. زحا لیس کے ساتھ انصاف کر رہی تھی اور وہ سوچوں میں مگن تھے. میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ دلاور سے بات کروں. یہ سن کر زحا نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. وہ بس اپنے بابا کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی. وہ بہت ہی اچھا اور ذہین بچہ ہے. 2 سال پہلے اکیڈمی میں پڑھاتا تھا. یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی. پلیز بابا. اس نے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ دیے تھے. میں نے اب کسی بھی ٹیوٹر کے پاس نہیں پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے. اس نے اپنے بابا کو ڈرانے کی کوشش کی. تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ ٹیوٹر میں یوں ہی منہ اٹھا کر رکھ دوں گا؟ پہلے میں اس کے بارے میں پتہ لگواؤں گا اور پھر اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیژن لوں گا. کوئی ہینڈسم سا بندہ ٹیوٹر رکھیں تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں تھوڑا سا مزہ آئے. اس کی زبان میں حرکت ہوئی تھی. بے ساختہ اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی لیکن اس کے الفاظ اس کے بابا کے کانوں تک پہنچ گئے تھے. انہوں نے مصنوعی گھورا تو وہ گسیانی سے ہنستے ہوئے فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ اپنا سر نفی میں جھٹک کر رہ گئے تھے. کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے موبائل اٹھایا اور فیوریٹ میں موجود ایک نمبر ڈائل کیا. ہیلو بیٹا، کہاں ہو تم؟ کیا تم میرے گھر آ سکتے ہو؟ آدھی رات کے وقت انہوں نے معراج احمد کو اپنے گھر بلایا تھا. وہ تو جیسے ان کے حکم کا انتظار کر رہا تھا حالانکہ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر موجود تھا. ان سے اجازت لے کر وہ فوراً ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 5 منٹ کے اندر زحیب صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. انکل، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن میری روٹین تھوڑی سی ٹف ہے. مجھے آنے میں کبھی کبھار دیر بھی ہو سکتی ہے. ارے کوئی بات نہیں بیٹا، میں انتظار کر لے گی. اگر تم رات کے وقت بھی فری ہو کر آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس کو پڑھائی کی طرف راغب کر دو. وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے. معراج احمد کو ان پر بے ساختہ ترس آیا. میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. اسے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو. یہ سن کر وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا. اسے زحیب صاحب کو انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا. اسے لگا تھا کہ کوئی معصوم سی
چھوٹی سی بچی ہوگی جسے ڈانٹ کر وہ سدھار لے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے ٹیوشن دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی فیس بتا دو۔ ارے انکل، کیسے پرائے لوگوں والی باتیں کریں، بس اس کو چھوڑیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے۔ ان باتوں کو نظر انداز کر کے پھر سے اپنے مسئلوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ زوہا صاحبہ جو کہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑی تھیں اور انگلیاں اپنے دانتوں میں دبائے اس خوبصورت وجیح نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، کتنا سونا منڈا ہے، یہ قسم سے میرے دوبارے نیارے ہو گئے۔ جس منڈے کو وہ سونا کہہ رہی تھی وہ منڈا اسے دن میں چاند اور رات میں تارے دکھانے والا تھا۔ اس نے جلدی سے سنیپ چیٹ اوپن کی، اس کی اسٹریک بنائی اور اپنی دوستوں کے گروپ میں سینڈ کر دی۔ یار یہ تو آتش کی طرح نظر آ رہا ہے، یار اسے بولو کہ مجھے بھی ٹیوشن پڑھا دیں۔ یار اگر تمہارے بابا اجازت دیں تو کیا میں اس کے پاس پڑھ سکتی ہوں؟ اب اس کی دوستوں کی بہت ہی تیزی سے میسیجز آ رہے تھے۔ ان میسیجز کو دیکھتی وہ طنزیہ انداز میں ہنستی اپنے بالوں کو جھٹکتی ہوئی تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں بھی جا کر اس نے بھنگرے ڈالے تھے۔ شکر ہے کوئی تو اچھا بندہ پڑھانے کے لیے ہے، شکل سے تھوڑا سا بھولا بھالا بھی لگتا ہے، اس کو آگے لگا لوں گی، اور میرا حسن دیکھ کر تو وہ ویسے بھی دیوانہ ہو جائے گا۔ اس نے بے اختیار اپنے بال ہوا میں جھٹکے تھے۔ وہ یوں ہی ہر کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتی تھی۔ آج سے پہلے جتنے بھی ٹیوٹر آئے تھے ان کے ساتھ بہت ہی روڈ طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن اس کے بابا کا بزنس پارٹنر بھی تھا اور بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی، لیکن دیکھنے کا اتفاق آج پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ بابا کے ساتھ ان کے پارٹنر پارٹیز پہ چلی جاتی، اب تک تو میری اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو جانی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی، اسی کے بارے میں سوچتی سوچتی کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ ہی نہ سکا۔ اگلے دن بھی وہ 10 بجے اٹھی تھی اور کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ ڈر کے مارے وہ کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ آج اس کے بابا نے آفس سے آف لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر بابا نے اسے دیکھ لیا تو پھر ڈانٹیں گے اور پوچھیں گے کہ رات کو کب سوئی تھی۔ 12 بجے کے قریب جا کر وہ کمرے سے باہر نکلی، کیونکہ بھوک پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ارے بیٹا آئیں بیٹھیں، آنکھ کھل گئی ہے آپ کی، بابا نے میٹھے لہجے میں کہا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ان کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بابا مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ اب اتنے میٹھے لہجے میں مجھ سے بات کریں، میں نے کب تم سے غصے سے بات کی ہے؟ اور اگر کبھی ڈانٹ دیتا ہوں تو وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے کل کو ہماری گفتگو سن لی ہے، لیکن پھر بھی اگر نہیں سنی تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھے اور کل لاؤنج کے دروازے پر انہوں نے اپنی بیٹی کا لہراتا ہوا آنچل بھی دیکھ لیا تھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ صاف مکر گئی تھی تو انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے تمہارے لیے ایک ٹیوٹر رکھا ہے۔ بابا کون ہے؟ کیسا ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو تصویر دکھائی۔ اس نے کسی بھی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کے پاس پڑھ ہی لیتی ہوں۔ بیٹا آپ کا بہت احسان ہوگا، اور میری ایک بات یاد رکھنا، اس کو تنگ مت کرنا اور نہ ہی اسے پریشان کرنا۔ یہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے اور میرے دوست کا بیٹا ہے، بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ کرنا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع دینا۔ جی بابا جان، آپ بے فکر ہو جائیں۔ بابا کیا میں تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے گھر جا سکتی ہوں؟ اصل میں مجھے اس سے نوٹس لینے تھے جسے آج میں نے تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، شام کے وقت چلی جانا۔ ابھی وہ بھی یونیورسٹی گئی ہوگی۔ نہیں بابا، اس سے بھی چھٹی کی ہوئی ہے، اصل میں اس کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ زہیب صاحب اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ سب کے سب ایک جیسے ہی ہو، یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہمیشہ ہنستی رہو، دل ہی دل میں انہوں نے اپنی بیٹی کو دعا دی تھی۔
معراج احمد آج آفس سے لیٹ ہو گیا تھا۔ آج ایکسرسائز میں اس نے کافی زیادہ ٹائم لے لیا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ روز صبح وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز ضرور کرتا تھا، اسی لیے تو اتنا زیادہ ہینڈسم تھا۔ زہیب صاحب نے اس سے تاکید کی تھی کہ ڈرائیور کے ساتھ جانا، خود گاڑی ڈرائیو نہ کرنا، کیونکہ ابھی اس نے صرف 2 ہفتے ہی ڈرائیونگ سیکھنے میں لگائے تھے۔ وہ ابھی پریکٹس کر رہی تھی۔ ابھی تک اسے ٹھیک طرح سے گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی، لیکن بابا کی اس نصیحت کو نظر انداز کرتے اس نے گاڑی نکالی اور سڑک پر لے گئی۔ ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اور کانفیڈنس اس میں حد سے زیادہ تھا، لیکن بعض اوقات انسان کا یہ کانفیڈنس اسے بے موت مار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آگے جا کر گاڑی کو بریک لگانے کی بجائے اس نے سپیڈ بڑھا دی اور محترمہ کی گاڑی سامنے کھڑی بڑی سی پراڈو کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ معراج احمد جو کہ پہلے ہی غصے میں تھا کیونکہ اسے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی، اوپر سے اس کی طبیعت بھی خراب تھی، زکام لگا ہوا تھا، اسی لیے اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہائے میرے اللہ، آج تو پکا مر گئی، کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ اس نے گاڑی بیک کی اور وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ معراج احمد اس کی گاڑی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ او ہیلو مسٹر، اگر مرنے کا بہت شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو۔ میڈم صاحبہ، پہلے تو آپ گاڑی سے اتریں اور دیکھیں کہ آپ نے میری گاڑی کا کیا حشر کیا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ابھی یہاں پر آئی ہوں۔ وہ لڑکی شکل سے بھی بیوقوف لگتی تھی اور اب تو اس کی باتوں سے معراج احمد کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ پاگل خانے سے بھاگی ہوئی مریضہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں یا پھر میں آپ کی طرح ہی چھوٹے دماغ کا مالک ہوں تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میری گاڑی کو ٹکر ماری اور ابھی تسلیم کرنے کی بجائے، مجھ سے معافی مانگ کر پیسے دینے کی بجائے، دیکھو کہیں اور جا کر مانگو۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ اب تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ ایسے نہیں مانیں گے، مجھے پولیس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اور ہیلو مسٹر، یہ پولیس کی دھمکی کسی اور کو جا کر دینا۔ میرا بڑا بھائی DSP اور چھوٹا بھائی ASP۔ اپنی بات پر اس نے جب غور کیا تو اس فوراً سے اپنی گردن جھکا لی۔ وہ اصل میں میرا چھوٹا بھائی پہلے بھرتی ہو گیا تھا۔ جی محترمہ، آپ یقین مانیں، میں واقعی میں آپ کی بات پر یقین کر رہا ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ نمبر ڈائل کرتا وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکل آئے۔ غیر ارادی طور پر اس نے سامنے کھڑے معراج احمد کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا موبائل مجھے واپس کریں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آج سے پہلے کسی بھی لڑکی نے یہ ہمت نہیں کی تھی اور سامنے کھڑی وہ لڑکی آج سے زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب تھی۔ معراج احمد پولیس کو نہیں بلکہ اپنے ڈرائیور کو کال کر رہا تھا تاکہ وہ کسی طرح سے اس مصیبت سے باہر نکلے۔ اب تو اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے اس لڑکی کو کہنے کی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ خود ہی اپنا جرمانہ بھر لیتا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو اسے خاموشی سے وہاں سے جانے دیتا، لیکن اب چونکہ وہ مصیبت کو آباز دے چکا تھا تو اب اس مصیبت کو برداشت بھی کرنا تھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پولیس کو کال نہیں کریں گے۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس نے کھلے دل سے کہا۔ پہلے تو میں نہیں کر رہا تھا لیکن اب تو میں ہر حال میں کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی جیل میں بلاؤں گا۔ ارے بابا جان، اگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ موبائل بھول جائیں، میں آپ کو یہ موبائل نہیں دوں گی۔ محترمہ، میں آپ کو بہت عزت اور شرافت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، ورنہ کل کو آپ یہ تماشا لگا دیں گی کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ واقعی میں ایک بدتمیز انسان ہیں، اور آپ مجھ سے بھی زیادہ۔ آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے، اور آپ کو لڑکوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ مجھے کاپی مت کریں، آپ مجھے کاپی کر رہی ہیں۔ وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے لڑ رہے تھے،
جب انکل فاروق کی گاڑی ان لوگوں کے قریب آ کر رکی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم لوگ؟ انکل فاروق نے دونوں کو پہچان لیا۔ وہ زہیب صاحب کے اچھے دوست تھے۔ وہ زہیب صاحب کی بیٹی کو بھی جانتے تھے اور معراج احمد کو بھی جانتے تھے۔ وہ بھی اگر تھوڑا سا معراج احمد کی آنکھوں پر غور کرتی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ اپنے فیوچر ٹیوٹر کے ساتھ بدتمیزی کری ہے، وہ ٹیوٹر جس کو پہلی نظر میں اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اس عجیب لڑکی سے میری جان چھڑوائیں اور اس کو کہیں کہ میرا موبائل واپس کرے۔ انکل یہ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہے، میں اس کا موبائل اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ مجھے پولیس کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس نے مجھے اتنی باتیں بھی سنائی ہیں۔ وہ فوراً سے اپنے کٹورے جیسی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ انکل فاروق نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں جھٹکا۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ معراج احمد نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تھی۔ بیٹا بہت ہی غلط بات ہے، چلو معراج احمد سے معافی مانگو۔ میں اس سے کیوں معافی مانگو؟ ماسک لگا کر خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ معراج احمد نے بے ساختہ اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا، اپنی جگہ پر ہی جم کرتے اور پھر بے ساختہ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگے۔ معراج احمد کو بھی جب پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو وہ ٹیوشن دینے والا ہے اور یہ زہیب صاحب کی بیٹی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا۔ محترمہ نے جلدی سے موبائل نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا بٹوا بھی گاڑی کے اوپر رکھ دیا تھا۔ اس میں اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ آپ کو جتنے بھی چاہیے آپ لے لیجیے گا، یہ کہہ کر ان کی بات سنے بغیر ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی کو پیچھے کی طرف ہٹانے کی بجائے اس نے دوبارہ سے آگے کی طرف کیا اور گاڑی پھر سے معراج احمد کی گاڑی کے ساتھ جا کر لگی۔ اس بار تو اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ بیٹا تم رکو، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آ جاتا ہوں، تم تب تک اپنی گاڑی کو لاک کرو، میں اس بچی کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ فاروق انکل فوراً سے آگے بڑھے تھے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی صاحبہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہے، اس طرح سے اسے اکیلے گھر نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہ انکل کو انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہو؟ تم ایمان کے گھر نہیں گئی؟ جب اس نے پھر سے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کی لٹکی ہوئی صورت کو دیکھ کر اس کے بابا جان نے اس سے سوال کیا۔ بابا جواب دینے کی بجائے وہ روتی اس کے سینے کے ساتھ جا لگی تھی۔ ارے میری بچی کیا ہو گیا؟ دراصل یہ اس کے سیلف ڈیفینس میکنیزم تھا۔ اب چونکہ محترمہ نے غلطی کی تھی اور کسی طرح سے اس غلطی کو معاف بھی تو کروانا تھا، اس لیے اس نے ایڈوانس میں رونا شروع کر دیا تھا۔ فاروق صاحب نے بتایا کہ بچے کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سے بالکل بھی نہیں ڈانٹا تھا بلکہ الٹا اس کے لیے پریشان ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک تو کہیں پر لگی تو نہیں ہے؟ میں تمہیں ہر حال میں ڈرائیونگ سکھاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ اس طرح کی سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے کندھے کو تپکتے انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ زوہا کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ اس کے بابا جان اسے ہر جگہ پر ہی سپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس کے مان کو نہیں توڑا تھا۔ ابھی بھی فاروق انکل کے سامنے انہوں نے اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹا تھا اور بعد میں بھی انہوں نے اسے اپنے پاس بلا کر تھوڑا سا سمجھایا تھا۔ معراج احمد کو بھی کال کر کے انہوں نے معذرت کر لی تھی اور اس کے نقصان کے پیسے پورے کر دیے تھے۔ معراج احمد انکار کرتا رہ گیا مگر وہ اپنی بیٹی پر کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے یہی سکھایا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس طرح اور بہت ڈھیر ساری باتیں بھول گئی تھی۔ پورے 8 بجے وہ اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ بابا نے کہا کہ میں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کرتی ہے، یہ تو نارمل ہے اور یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے، اس لیے مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کا کھاتی ہوں، میں کسی اور کا نہیں کھاتی جو میں کسی سے ڈروں گی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی یا پھر اپنے آپ کو ہمت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ کمرے پر دستک ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنی ٹانگیں صوفے سے نیچے اتاری اور مہذب انداز میں بیٹھ گئی۔
معراج احمد بھاری آواز میں اسے سلام کرتا مخصوص چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی گردن دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی میں آپ کو بتا دوں گا، اور اگر آپ کو کوئی بھی کام دوں تو آپ نے اسے ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ مجھے بہانے کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اس کام کو آپ نے اپنے لیے زندگی اور موت کا سوال بنانا ہے۔ یہ سن کر اس نے ترچھی نظروں سے معراج احمد کو گھورا تھا۔ یہ انسان شکل سے جتنا ہینڈسم اور پیارا لگتا تھا، اپنی آواز سے اتنا ہی خروس اور اکڑو قسم کا معلوم ہو رہا تھا، اور جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ایک لفظ احسان کر کے ادا کر رہا ہو۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اپنے دانت پیستے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا، آپ مجھ پر طنز کرنا بند کریں، جلدی سے کتابیں کھولیں۔ اس کا سوال کا جواب دیے بغیر وہ سے کتابیں کھولنے کا کہنے لگا۔ پہلے جو ٹیوٹر تھے انہوں نے آپ کو کیا پڑھا تھا؟ وہ تو میں بھول گئی۔ اسے نارمل سے انداز میں کندھے چکا دیا تھا۔ وہاں پر جا کر کھڑی ہو جائیں، جب تک آپ کو یاد نہیں آتا تب تک آپ وہیں پر ہی کھڑی رہیں گی، اور جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ دوبارہ سے یہاں پر آ کر بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کا منہ یکدم شرمندگی کے مارے لال انگارا ہو گیا تھا۔ آر یو کیڈنگ؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو ہاں، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں۔ اٹھے اٹھ جائیں، وہاں پر کھڑی ہو جائیں، یا پھر مجھے آپ کے بابا کو بلانا ہوگا۔ اپنے لب بھینچتی ہوئی اطمینان سے کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس پر ترس کھا کر اسے واپس بلا لے گا۔ 15 منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے بھی ضد باندھ لی تھی کہ اب تو وہ اسے بالکل بھی نہیں بتائے گی، لیکن جب 20 منٹ کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دینے لگیں تو وہ مری مری آواز میں بولی۔ انہوں نے سب چیپٹرز کے شارٹ کوسچنز کروائے تھے۔ بہت خوب، آپ یہاں پر آئیں، آج سے ہم لانگ کوسچن شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے شارٹ کوسچن کا ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ایک اور تلوار اس کے سر پر لٹکنے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے اس جلاد سے بچا لیں، یہ بالکل بھی پیارا نہیں ہے، اور اگر یہ پیارا ہے تو مجھے نہیں چاہیے۔ یا اللہ، یہ جہاں سے آیا اس کو واپس ہی بھیج دیں۔ اس نے کوسچنز کھولے تھے۔ جب اس نے ریوائز کرنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا کی سب سے نالائق ترین عورت ہے۔ اسے ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، کچھ آنسو کاپی پر بھی آ کر گرے تھے، لیکن یہ تو ایسا انسان بھی نہیں تھا جو لڑکیوں کی آنسوؤں پر پگھل جاتا۔ اس کا کام تھا کہ وہ اسے پڑھاتا۔ آپ پہلے رونے کا شغل فرما لیں، کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ بے اختیار بولی۔ اس نے زباٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، آپ جلاد ہیں، آپ ہٹلر ہیں، اور اب آپ مسلسل میری شان میں گستاخی کر رہی ہیں۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں پھر سے آپ کو وہیں پر کھڑا کر دوں گا، اور اس بار آپ کو کوسچنز بھی وہیں کھڑے ہو کر یاد کرنے پڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سزا بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ میں بابا سے جا کر آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ موٹی کتابیں زور سے وہاں پر پھینکتے باہر بھاگی چلی گئی، لیکن اس بار اس کے بابا نے بھی اس کی شکایت نہیں سنی تھی، بلکہ الٹا اس کو ڈانٹ کر واپس سے کمرے کے اندر بھیج دیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرا اچھا خاصا ٹائم ضائع ہو گیا ہے، مجھے ایک جگہ پر جانا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی پڑھائی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ بھائی تم نے جہاں پر جانا ہے جاؤ، لیکن اس کی اگلی بات سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اس کو مجھے یہاں سے بھگانا ہی پڑے گا، اس کو میں ایک سیکنڈ بھی اس گھر پہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ جب وہ وہاں سے گیا تو اس کے جانے کے بعد وہ منصوبے بنانے لگی تھی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر کافی زیادہ زور ڈالنے کے بعد بھی اسے کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔
اس نے فوراً اپنی شیطان دوستوں کے گروپ میں میسج کر دیا تو اس کی دوستیں حیرت کا اظہار کرنے لگیں. یار اگر اس قدر خوبصورت انسان ریڈ فلیگ ہو تو مجھے تب بھی قبول ہے. تم کل آ جاؤ میرے ساتھ، صرف ایک کلاس لو، تمہیں دن میں تارے دکھائی دیں گے. اس نے جلے ہوئے دل کا پپولا پھوڑا تھا. یار کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں ایک کلاس لے سکتی ہوں؟ اس کی دوست بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی. بالکل، تم آ جاؤ، ہم بہت زیادہ انجوائے کریں گے. اب اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اپنی دوست کو بھی اس عذاب میں چونکے، اسی لیے اسے آنے کا مشورہ دے رہی تھی. اپنے بابا کو اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اگلی شام اس کی دوست بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. جب معراج احمد کمرے میں پہنچا تو وہاں پر ایک ہی بجائے 2 لڑکیاں تھیں. اس کی نیند ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے لگا کہ اس سے غلط نظر آ رہا ہے. اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا تو منظر تبدیل نہیں ہوا تھا. آپ کے بابا نے تو کہا تھا کہ صرف آپ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہیں. جی میں ایک ہی ہوں، لیکن کل اس کا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے تو میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی تیاری کر لے. میں اپنے دانتوں کی نمائش کرتی بولی تھی. جی چلیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی کتاب کھولیں. اس نے ایمان کو اشارہ کیا تو وہ کتاب کھولنے کی بجائے زحا کے کانوں میں گھسنے لگی. یار یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے، یہ تو ریئل میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے. وہ پراشتیاق لہجے میں بول رہی تھی. اگر آپ کو باتیں کرنی ہیں تو آپ کمرے سے باہر جا سکتے ہیں. جب آپ کی باتیں مکمل ہو جائیں تو دوبارہ سے کمرے میں آ جائیے گا. مجھے پڑھائی کے دوران بھی کسی بھی قسم کے ڈسٹربنس پسند نہیں ہے. کاٹدار آواز سن کر عثمان کے وجود کو جھٹکا لگا تھا اور اس کا چہرہ بھی لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا. یہ تو انتہائی بدتمیز انسان ہے. میں دل ہی دل میں اس کو کوسنے لگی، لیکن اب اس کے پاس وہاں سے جانے کا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ یہ سر کا اصول تھا کہ 2 گھنٹے سے پہلے کوئی بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا. دونوں کو لگ رہا تھا کہ وہ دونوں اسکول کے بچے ہیں. اتنی سختی تو ان کے اسکول میں بھی نہیں ہوتی تھی جتنی سختی یہ جلاد کر رہا تھا. اور پھر تھوڑی دیر میں ایمان کے دماغ کی پیٹی ہو گئی تھی. اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھوں بری طرح سے روسٹ ہو رہی تھی. سر آپ بہت ہی حسین ہیں. اس نے ایک آخری کوشش کی. میں آپ کے باپ کی عمر کا ہوں. وہ دان چباتے ہوئے بولا. سر آج کل تو ویسے بھی نارمل ہے، ایج ڈفرنس زیادہ ہی ہونا چاہیے، اور آپ اتنے بھی بڑے نہیں لگتے ہیں. اس نے کتابیں سائڈ پر رکھی تھیں. یہ منظر دیکھ کر زحا نے جلدی سے کتاب اپنے چہرے کے سامنے کر لی، کیونکہ یہ معراج احمد کا ذلیل کرنے کا بھی ایک انداز تھا. وہ جب بھی کسی کو روسٹ کرتا تھا پہلے کتاب سائڈ پر رکھتا تھا. بچے آپ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کریں، اس کے بعد اس طرح کے خرافات میں اپنا دماغ لگائیے گا. اور یقین مانیے کہ اس طرح کی خرافات میں دماغ لگائیں گی تب بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ ابھی اپنے نام کی ایک تھی. سر اتنا ہینڈسم لڑکا تو مل ہی جائے گا، اس کے علاوہ اور انسان کو چاہیے کیا؟ وہ تو اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی. آپ مجھے اپنے بابا کا نمبر دیجیے، بلکہ تم ایسا کرو مجھے ان کے بابا کا نمبر دو. یہ سن کر ایمان بکھلا گئی تھی. زحا تو جیسے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی. جلدی سے اٹھی. ایمان اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے بٹھا دیا. سوالیہ انداز میں پروفیسر کو دیکھنے لگی. سر اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں بلکہ شادی کی طرف ہے، اس لیے جلد از جلد وہ آپ کی رخصتی کا بندوبست کریں. یہ کہہ کر وہ خاموش نہیں ہوا تھا. آپ جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو پھر کل کو روتی ہیں. اٹھیں اور یہاں سے چلی جائیں، دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائیے گا. یہ کہہ کر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو کہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. لیکن معراج احمد کو تو جیسے اس کے رونے کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. سر ویسے آپ اس کی ایک بات کہوں؟ دل ہی دل میں زحا بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی. بالکل بھی نہیں، آپ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. اس نے زحا کو ڈپٹا. ویسے سر آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے، قسم سے یہ تو میرا سر ہی کھا گئی تھی. تو آپ نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اب اسے آڑے ہاتھوں لے رہا تھا. زحا کستیانی سی ایسی ہنستی تھی.
اس بغیر اگر آپ ٹیسٹ میں فیل ہوئیں تو میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ میں نے آپ پر بہت محنت کی ہے۔ اسے ایک ایک چیز بابر کرواتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اگلے 2 دن زوہا کی چھٹی تھی اور 2 دنوں کے بعد اس کا ٹیسٹ تھا۔ وہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکی تھی۔ دن کو مہمان آ گئے تھے اور پھر رات کو اسے نیند آ گئی تھی۔ یہی بہانہ اس نے اپنے پروفیسر کے سامنے بھی لگایا تھا۔ معراج احمد بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا، اور پھر معراج احمد نے اس کے بابا کو روم میں بلا کر اس کو اتنا ذلیل کیا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج سے پہلے سے کبھی بھی کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی نفرت اسے معراج احمد سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو کسی چیز سے ڈرتا بھی نہیں تھا۔ لوہا نے 2-3 بار اس کے اوپر بینڈک بھی ڈالے تھے اور اس کو کاکروچ سے بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے بقول آج کل کے جو لڑکے تھے وہ لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک تھے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ معراج احمد صاحب اسے عمر میں پورے 10 سال بڑے ہیں، اور وہ آج کے زمانے کے نہیں بلکہ تھوڑے پرانے زمانے کے ہیں۔ پھر تنگ آ کر اس نے معراج احمد کی چائے میں ڈھیر سارا نمک ملانے کا فیصلہ کیا۔ آج تو مزہ آ جائے گا جب اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں گی۔ ویسے تو روز ہی اس کا سڑا ہوا چہرہ ہوتا ہے، زہر لگتا ہے مجھے یہ انسان۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کی چائے میں بھر بھر کے نمک ڈال رہی تھی۔ میڈم صاحبہ یہ کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ ملازمہ جب اسے ڈھیر سارے نمک چائے میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہل کر پوچھا۔ یہ میں اس جلاد کے لیے بنا رہی ہوں۔ خبردار جو تم نے اس بارے میں کسی کو بتایا۔ پہلے تو اس نے جذبات میں آ کر ملازمہ کو سچ بتا دیا، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی اسے دھمکی دے دی۔ اب ملازمہ کیسے اپنے معراج احمد صاحب کے ساتھ دغا کر سکتی تھی؟ معراج احمد صاحب تو اتنے اچھے انسان تھے جس نے ملازمہ کے سب بچوں کو اسکول میں داخل کروایا تھا، اور آخر مہینے اس کے بچوں کا خرچہ اس سے پہلی تاریخ بھیج دیتا تھا۔ معراج احمد نے تو اسے یہاں پر ملازمت بھی دلوائی تھی، وہ تو اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی۔ یہ تو بس ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ کچن سے نکل کر اس نے فوراً سے چغلی لگانے والا کام کیا۔ معراج احمد کو کال کی اور اسے بتایا کہ چائے مت بھیجیے گا۔ ملازمہ کی بات سن کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر ہوا میں جھٹک دیا۔ میڈم زوہا، آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، آپ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں، لیکن ہار ہمیشہ آپ کی ہوگی۔ منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہ اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ پہلے تو اس لڑکی سے بہت زیادہ عاجز رہتا تھا، لیکن اب اسے وہ لڑکی کافی دلچسپ معلوم ہونے لگی تھی۔ باقی لڑکیوں سے بالکل الگ تھی۔ اس نے ایک بار بھی معراج احمد کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ اس دن ان دونوں کی گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی تھی، ورنہ اپنے دوستوں سے بھی زیادہ ٹھرکی تھی۔ حسن دیکھتی ہی نہیں تھی اور پہلے ہی دل دے بیٹھتی تھی۔ معراج احمد کے معاملے میں بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا، اور پھر بعد میں جب وہ گاڑی والا واقعہ پیش آیا تو تھوڑی شرمندہ بھی تھی۔ لیکن پھر بعد میں جب اس نے معراج احمد کا اصل روپ دیکھا تو اس کی ساری شرمندگی جھاگ بن کر بیٹھ گئی، اور اس کی ساری پسند بھی کہیں دل کے کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ اس کے سر پر صرف اور صرف ایک بھوت سوار ہو گیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے انتقام کا بھوت، اور یہ ایسا انتقام تھا جس کے لیے وہ جان دے بھی سکتی تھی اور جان لے بھی سکتی تھی۔ چائے لے کر معراج احمد کے پاس آئی تو اس نے چائے پینے سے انکار کر دی۔ میں تو ابھی پی کر آیا ہوں، یہ تم پی لو اور جلدی سے فنش کرو، اس کے بعد میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ ویسے بھی تمہارا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا ہے۔ زوہا کو لگا تھا کہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھیں۔ وہ اسے گھور رہی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ٹائم ضائع مت کرو، مجھے آج امپورٹنٹ میٹنگ پر جانا ہے۔ معراج احمد نے اسے یاد دلایا کہ اس کی طرف فارغ نہیں ہے، بلکہ اسے کرنے کو 1000 کام ہوتے ہیں۔ خوف سے تھوک نکلتے ہوئے اس نے پہلا سپ لیا تھا اور پھر اتنا گندا ذائقہ کہ اس کا دل کیا کہ تھوک دے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے لمحے چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی، اور فوارہ کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ معراج احمد کے اوپر جا کر گرا تھا۔ چائے کی پیالی بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ معراج احمد جو کہ اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا، وہ اگلی آفت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ یہ کیا ہے بے وقوف لڑکی؟ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زمین پیروں کے نیچے سے سرک چکی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ اٹھی اور ٹیشو اٹھا کر اس کی شرٹ کو صاف کرنے لگی۔ اس کے بال معراج احمد کی شرٹ میں الجھ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ مزید بکلا گئی تھی۔ ہمیشہ ہی گھبرا کر اپنے معاملات بگاڑ دیتی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو بال مزید پھنس گئے تھے۔ 2 منٹ کے لیے رکیں، میں بال نکال دیتا ہوں۔ وہ بھی اب جھنجھلا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بہت نزدیک کھڑے تھے۔ اس کا سر معراج احمد کے سینے کے ساتھ ہلکا سا ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کا وجود بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ معراج احمد نے جب اس کی حالت دیکھی تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی باہر کے ملک میں گزاری تھی، اور پاکستان میں اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ تھیں۔ ہینڈ شیک کرنا، گلے ملنا تک بہت ہی عام سی بات تھی۔ آج تک کبھی بھی کوئی لڑکی اس کے قریب آنے پر اس طرح سے نہیں گھبرائی تھی، اور نہ ہی اس طرح سے کسی کے وجود میں کپکپی جاری ہوئی تھی۔ شاید یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی قربت میں اس طرح سے ڈر رہی تھی۔ حالانکہ ان کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، اور یہ دیکھ کر ہی معراج احمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں آیا۔ شاید وہ پہلا انسان تھا جو اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بال اپنے بٹن سے نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اس لڑکی کا خیال آیا تو اس نے زوہا سے پوچھا، میرے بالوں میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا جلدی کریں۔ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بال اپنے بٹن سے الگ کیے اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ زمین بوس ہونے لگی تھی کہ معراج احمد نے پھر سے اسے تھام لیا۔ آج شاید اس کے ستارے کچھ زیادہ ہی گردش میں تھے، یا قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بار اس کا پاؤں بھی کانچ کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ اس کے پاؤں میں چھوٹا سا زخم بن گیا تھا۔ سسکی اس کے لبوں سے نکلی، اور اس کے ساتھ ہی معراج احمد کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر چلایا ہو۔ پہلے کبھی بھی اسے اس لڑکی کی تکلیف اس طرح سے معلوم نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اس کے دل بھی بغاوت پر اترا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں، اس نے زخمیوں سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اس کے بابا بھی حویلی میں موجود نہیں تھے۔ معراج احمد نے اسے احتیاط سے صوفے پر بٹھایا اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کی طرف کھسکانے ہی لگی تھی کہ معراج احمد نے اسے غصے سے گھورا، یہیں پر رکو، تھوڑا سا کانچ کا ٹکڑا چلا گیا، میں بھی نکال دیتا ہوں، یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ آپ پلیز بابا کو بلا لیں، اس چھوٹی سی بات کے لیے اب کیا تم اپنے بابا کو پریشان کرو گی؟ وہ پارٹی پر ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، ان کو پارٹی انجوائے کرنے دو۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے خود حل کر سکتی ہو۔ نہیں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کیا میں تمہیں ڈانٹوں؟ وہ سوالیہ انداز میں بھاری لہجے میں بولا۔ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں ڈانٹوں تو پھر خاموشی سے یہیں پر بیٹھی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ روحا نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں کی پوستے صاف کر دیا تھا اور اپنی سانسوں کو آمار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر پھر سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں ابھی نکال دیتا ہوں، تم آنکھیں بند کرو۔ نہیں پلیز، ایسے ہاتھ مت لگائیے گا، مجھے بہت درد ہوگا۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے اور وہ کانچ کا ٹکڑا نکال چکا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا۔ پلیز اسے ہاتھ مت لگائیں محترمہ، وہ نکل چکا ہے۔ اتنی جلدی؟ آپ تو پکے ڈاکٹر معلوم ہو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرا دیا۔ واہ، یہ انسان تو مسکراتا بھی ہے، اور آج کیسے نہیں مسکرائے گا؟ مجھے تکلیف میں دیکھ کر اسے خوشی ہو رہی ہوگی کہ میں تو اس کی سب سے بڑی دشمن ہوں نا۔
ہمیشہ مجھ سے بدلے لیتا رہتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اس کی شرٹ پر داغ کے نشانات دیکھ کر دل ہی دل میں پھر سے اس کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ ویسے تو مجھے آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھا اور آپ کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن چلے قسمت نے آپ کو سزا دے دی اور میری طرف سے آپ کی بچت ہو گئی۔ میں ملازمہ کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو سہارا دے کر کمرے میں لے کر جائے گی۔ آپ ریسٹ کریں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے بابا کو بھی انفارم کر دیا، ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ اسے تفصیل سے ساری باتیں سمجھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب تک زوہا کے پیپرز ہوتے رہے باقاعدگی سے اس کے پاس آتا تھا، اس کو تیاری کرواتا تھا۔ وہ پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ کافی زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی خوش تھا کہ پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ روز ان کے آفس جاتی تھی، 3-4 گھنٹے وہاں پر گزارتی تھی۔ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھتی تھی، جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراً ہی پوچھ لیتی تھی۔ اب یہ کام اسے انٹرسٹڈ لگنے لگا تھا، اور ویسے بھی اس کے بابا کا ڈھیر سارا بزنس تھا۔ جب وہ یہ سوچتی کہ ایک دن بہت ہی کامیاب بزنس مین بنے گی، اس کا نام ہوگا، تو پھر اس کی موٹیویشن اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ وہ مزید پرجوش ہو جاتی تھی۔ کامیابی اور فیم تو ہر شخص کو ہی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بھی اب ڈھیر ساری فیم چاہتی تھی، اور دلی میں کہیں نہ کہیں اس شخص کی بھی تصویر تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا آگے آئی تھی اور جس کی وجہ سے اس نے ان سب چیزوں میں انٹرسٹ لیا تھا۔ لیکن وہ تو اس کی زندگی سے یوں غائب ہو گیا تھا جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اب روز دن کا کچھ وقت ہوتا تھا جب وہ معراج احمد کے بارے میں سوچتی تھی، کیونکہ اب معراج احمد پڑھانے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اگر کبھی کبھار اسے پڑھائی میں کوئی چیز سمجھ نہ آتی تو فوراً سے معراج احمد کو کال کر لیتی تھی، اور ابھی بھی اسے پروفیشنل انداز میں بات کرتا تھا۔ ابھی بھی ان کے درمیان دوستی قائم نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار تھی۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ اس دیوار کو گرا دے، لیکن وہ پہل نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ لیڈی تھی، اور معراج احمد کا کام بنتا تھا کہ وہ پہلے اس سے اظہار محبت کرے اور اس سے شادی کے لیے کہے۔ کبھی کبھار جو بات سوچتی تو خود پر ہنسنے لگتی تھی، اور کبھی کبھار اسے خود پر حیرت ہونے لگتی تھی۔ ادھر وہ شخص سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور کہاں اس سے نکاح کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب اسے معراج احمد اچھا لگنے لگا۔ شاید وہ باقی سب لڑکوں سے مختلف تھا۔ اس سے پہلے یونیورسٹی تک اس نے جتنے بھی لڑکوں سے انٹریکشن کیا تھا تو ان سب کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی، کسی طرح سے لڑکیوں کو کنٹرول کریں، ان کا استعمال کریں، اور پھر ان سے یوں بیگانہ ہو جیسے ان کا ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور معراج احمد اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جو عورت کی عزت کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی جی بھر کر زوہا کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ذمہ داری کے طور پر ڈیل کیا تھا، اور آج جو کسی مقام پر پہنچی تو اسے سب سے پہلے معراج احمد کا ہی خیال آیا تھا۔ وہ اپنی کامیابی اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے بھی ساری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ بزنس اس کو سونپ رہے ہیں۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ پارٹی پر گئی تھی، پہلی بار کوئی پارٹی اٹینڈ کر رہی تھی۔ وہاں پر بہت گہما گہمی تھی، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ وہ اپنے چہرے پر بہت سی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ کچھ اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کچھ اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں کافی زیادہ کامیابیاں سمیٹ چکے تھے اور اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ زہیب صاحب سے مہمانوں میں چھوڑ کر خود اپنے دوست کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے زوہا کو بھی کہا تھا کہ تم یہاں پر کوئی اچھا سے دوست بنا لو اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ ویسے بھی تم دوست بنانے میں ماہر ہو، یا پھر فاروق انکل کے پاس چلی جاؤ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے۔ زوہا نے ایک نظر فاروق انکل پر ڈالی جو کہ اپنی فیملی میں بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور بار بار ان کی بیگم کے کانوں میں گھس کر کوئی نہ کوئی بات کہہ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت آپس کی پرسنل باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو پریشان کرنا زوہا کو مناسب نہیں لگا۔ وہ کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک ہینڈسم شخص کھڑا تھا۔ زوہا نے اپنے ابرو اچکائے۔ ہیلو میڈم، مائی سیلف ذیشان۔ اس نے اپنا ہاتھ زوہا کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ زوہا اس کا ہاتھ تھامتی، کسی نے پہلے ہی ذیشان کا ہاتھ اچک لیا تھا۔ زوہا نے بھی حیرت سے نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر معراج احمد کھڑا تھا۔ ہیلو مسٹر ذیشان، کیسے ہیں آپ؟
اب اس نے اپنے لفظوں کو چباتے ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بہت کچھ واضح کروا دیا تھا۔ ارے مسٹر معراج احمد، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ آئی ہیں۔ مگر پھر خاموش ہو کر وہ معراج احمد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ارے مسٹر ذیشان، آپ کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ آیا، کیونکہ بعض اوقات لا علمی انسان کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کہہ کر زویہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہیلو مس، کیسی ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا خوشگوار لہجے میں بولا۔ زویہ کو حیرت ہو رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اسے اس انداز میں مخاطب نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہینگ تو نہیں ہو گئی؟ اس نے زویہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو ہوش کی دنیا میں آئی۔ نہیں، آپ نے اس کا ہاتھ بیچ میں کیوں پکڑا؟ اب کیا میں کسی بھی ارے غیرے کو اجازت دے دوں کہ وہ میری… وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر سردار زہیب صاحب بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ انہوں نے معراج احمد کے چہرے پر چمک دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی کنفیوز کھڑے دیکھا تھا تو انہوں نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا۔ ارے معراج احمد، تمہارے ساتھ ہی چلے آتے۔ انکل کوئی بات نہیں، واپس آپ کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا، ویسے بھی میری گاڑی میرے ایک دوست لے کر گیا ہے۔ چلو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، آج وہیں پر ٹھہر جاؤ۔ زوہا منع کرنا چاہتی تھی۔ میں تو ٹھہر جاؤں گا اگر میری اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ زوہا، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بابا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے تو ایکسکیوز می کرتی ہوئی ایک لڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی جو اسے اپنی ایج کی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد جتنی دیر وہاں پر ہی وہ معراج احمد کو دیکھتی رہی۔ سب کچھ اسے معمول سے ہٹ کر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ معراج احمد کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس طرح سے مجھے کیوں گھورے ہیں؟ اسے صبر نہ ہو سکا تو اس نے جا کر سوال جواب کرنے لگی۔ آپ ابھی تو مجھے گھورتی تھیں، کیا میں نے کبھی آپ سے اس طرح سوال کیا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں گھورا، میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے، لیکن میرا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ صرف الفاظ میں بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی بیگم بنانا چاہتا ہوں، اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو آپ کی یہ نوازش ہوگی، ورنہ میں زبردستی آپ سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے بچپن سے بہت شوق ہے۔ اس وقت زہیب صاحب نے بھی سب لوگوں کے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ نصر حاج نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ تمہاری زندگی کے بارے میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ کروں گا، جو کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہوگا۔ بابا کی باتیں یاد آنے پر اس کی چھٹی سے اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کرنے لگی، اور پھر بابا نے اس کے اور معراج احمد کے نکاح کا اعلان کیا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے پلٹ کر حیرت سے معراج احمد کو دیکھا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ یکدم ہی غصے میں آ گئی تھی۔ آپ تو کہتے تھے ہم مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ وقت اور تھا، اس وقت میں تمہارے ذہن میں کوئی بھی فضول بات ڈال کر تمہارا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، اس لیے تم سے روڈ ہو کر بات کرتا تھا اور تمہارے ساتھ غصے سے پیش آتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کبھی تم سے نفرت کر ہی نہیں سکا، تم ہمیشہ ہی میرے دل کے قریب لگی تھی۔ اب جب ٹھیک وقت آیا تو میں کھونا نہیں چاہتا ہوں، اور اگر میں آپ سے شادی نہ کروں تو میں گن پوائنٹ پر تم سے نکاح کر لوں گا۔ ہونا تو تمہیں میرا ہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ کی… وہ اپنے بال ہوا میں جھٹکتی ہوئی اپنے بابا کی طرف پلٹ گئی تھی اور اب ان سے سوال جواب کرنا چاہتی تھی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، لیکن اب اس نے معراج احمد کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بھی تو دکھانا تھا۔ آخر کو معراج احمد نے اسے تنگ کیا تھا۔ وہ واپسی پر اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ معراج احمد نے منع بھی کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ صبح ہی اس کے دوست کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری ہر ادا سے، تمہاری ہر بات سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ یہ بات نہ کیا کرو، وہ خفگی سے گویا ہوا۔ آپ یہ سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے تو نہیں کر رہے؟ جو بات اسے تنگ کری تھی اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ میں کبھی بھی کسی وجہ سے مجبور نہیں ہوتا ہوں، اور میری سب سے اچھی عادت ہے، میں ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ میں یقین کی رمق تھی، وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ خوبصورت زندگی اس کی منتظر تھی۔ اس نے گروپ میں اپنی دوستوں کو بھی انفارم کیا تو ایمان نے سب سے پہلے احتجاج کیا تھا۔ بیچاری کی بہت ذلالت ہو گئی تھی، جسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ جب باقی سب لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی تو خود بھی خوش تھی، اس کے بابا خوش تھے جو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی اس شخص کی ہمراہی میں گزرنے والی ہے، جو ایک مضبوط کردار کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط اعصاب کا بھی مالک تھا، جو جانتا تھا چھوٹی سی لڑکی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو محبت دینی ہے، اس کا مان رکھنا ہے۔ عزت کرنے والا باکردار مرد تھا، جو شاید ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے، لیکن بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس جیسا ہمسفر نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔